अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट सायरा आपकी कायम टीवी कनाडा की जानिब से अय्याम फ़ातिमा के सिलसिले में जिस उन्वान से महबत गुफ्तगू हूँ वो ख़वातीन बनी हाशिम में और इस्लाम की तरोीज में मरकज़ी किरदार यानी कि जनाब फ़ातिमा जिसको रसूल फ़ातिमा बज़तो मिन्नी कहते थे, इनके किरदार पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ ज़ाकिरा ज़हीन जाफ़री हाज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यह अय्याम फ़ातिमा दिल रो रहा है, यकीनन ये आशूर से कम नहीं है कि रसूल की वो बेटी जिसको रसूल फ़ातिमा बज़तो मिन्नी कहा करते थे, उम्मे अबीहा कहा करते थे, यानी बाप की माँ कहा करते थे, कहीं भी जाते तो फ़ातिमा के दर को सलाम करके जाते। उम्मत ने रसूल के बाद बहुत कम वो अय्याम हैं कि फ़ातिमा ज़हरा ज़िंदा रहीं और जब तक रहीं वो बाप के लिए गिरिया करती रहीं। अपने प्रोग्राम में हम चंद सवालों को शामिल करेंगे। खुतबा फ़िदा, जिसमें कहा जाता है कि अरबी दान कहते हैं कि बड़े फसाहत और बलागत के अल्फाज से बीबी ने जालिम के चेहरे से नकाब उठा दिया था। इसका बुनियादी पैगाम क्या था? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन व मुईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिआ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक। सायरा, जो अय्याम फ़ातिमिया चल रहे हैं, ये अय्याम हमारी विलायत का सफ़र है। दर हकीकत कि विलायत अली अपने तवील तरीन सफ़र को तय करते हुए आज इतने सदियों के बाद हमारे और आपकी नस्लों तक पहुँची है। पैगाम फ़ातिमा, फ़िक्र फ़ातिमा ज़हरा, एहतिजाज फ़ातिमा ज़हरा, नूर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हर तरीक़े से हमारी ज़िंदगियों को मुनव्वर कर रहा है। और ये खुतबा फ़िदक के लिए शेख कुलैनी अपनी किताब के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जब जंग सिफ़ैन में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने लश्कर को जमा करके खुतबा दिया और वो खुतबा नहजुल बलागा में मौजूद है, शेख कुलैनी कहते हैं कि तौहीद के बयान में ऐसा आला खुतबा ना इससे पहले किसी ने दिया और ना इसके बाद कोई दे सकेगा। और उसके बाद शेख कुलैनी कहते हैं कि इस खुतबे मौलाए कायनात ख़तीब मिंबर सलूनी के बाद अगर तौहीद का बयान किसी खुतबे में नज़र आता है ना तो वो खुतबा फ़िदक है। इतने बेहतरीन अंदाज से बीबी ने तौहीद को बयान किया। आप अंदाज़ा लगाइए कि जनाब रसूल खुदा की रहलत के बाद जाहिलियत की एक ऐसी लहर सामने आई है कि जिसका मुकाबला बीबी ने अपने इस खुतबे के ज़रिए से किया है। एक जाहिलियत का वो चेहरा देखने में सामने आया कि जो सिस्टम अल्लाह का था, जो सिस्टम तौहीद का था, जो सिस्टम नबुव्वत का था, जो सिस्टम विलायत का था, उम्मत ने उस सिस्टम को छोड़ा, उसको तर्क किया और वापस ज़माने जाहिलियत की तरफ पलटने की कोशिश की और खुदा के निज़ाम के मुकाबले में, नबुव्वत के निज़ाम के मुकाबले में अपने निज़ाम को राइज करने की कोशिश की। इस कोशिश के अंदर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जो खुतबा फ़िदक दिया वो क़यामत तक के लिए निज़ाम खुदा के दिफ़ा के लिए काफ़ी है। अगर हम डिवाइड करें ना तो कम से कम भी अगर बीबी के खुतबे को डिवाइड करते हैं तो बीबी का खुतबा 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। 5 इसके हिस्से हैं। पहला हिस्सा तौहीद शनासी, बीबी ने खुदा की मारिफत करवाई, खुदा की नेमतों की मारिफत करवाई, खुदा की हम्द की मारिफत करवाई। उसके बाद पर बीबी ने ज़माना जाहिलियत में जो जज़ीरतुल अरब इन्हितात और पस्ती का शिकार था उसके बारे में बताया कि तुम पहले क्या थे, तुम्हारी हालतें क्या थीं और तुम्हें मेरे बाबा ने क्या अता किया। और अता क्या किया मेरे बाबा ने? मकाम बंदगी अता की। तीसरी चीज़ जो बीबी ने मुतवज्जे हमें और आपको तवज्जे दिलाई वो ये कि मकाम बंदगी का तारुफ़ कराया
کہ بندگی کسے کہتے ہیں. ہم جب نماز کو تمام کرتے ہیں اور جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو ہم سلام میں یہی کہتے ہیں محمدن عبدہ و رسولہ، رسول بعد میں، عبد پہلے. مقام بندگی کا بتایا بی بی نے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو بندہ تصور نہیں کرے گا وہ معرفت کیسے حاصل کر پائے گا، وہ پہچان جب تک سر نہیں جھکاؤں گی جب تک پہچان کیسے آگے بڑھاؤں گی میں. اور بالکل اسی طرح وائس ورثہ بھی ہے، جس طرح سے معرفت کا پہلا زینہ بندگی ہے اسی طرح بندگی کا پہلا زینہ معرفت بھی ہے. جب تک ہم پہچانیں گے نہیں، جب تک بندگی بڑھیں گے نہیں، جیسے جیسے پہچانتے چلے جائیں گے ویسے ویسے بندگی بڑھتی چلی جائے گی. خدا نے کہا میری صفات کا مظہر یہ ہستیاں ہیں، ان کو پہچانتے چلے جاؤ، بندگی خدا میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، مقام میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. یہ تیسرا حصہ. چوتھا حصہ فلسفہ احکام الہی بیان کیا. تمہارے اوپر نماز کیوں فرض کی گئی، تم پہ روزے کیوں فرض کیے گئے، تم پہ حج کیوں فرض کیا گیا. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سائرہ خطبہ فدق کی، بی بی نے ایک عورت کو متوجہ کیا کہ ایک عورت جہاں گھر دیکھے، جہاں امور خانہ داری دیکھے، جہاں شوہر داری دیکھے، جہاں گھر داری دیکھے، جہاں بچوں کی تربیت دیکھے، جہاں اپنے گھر کی صفائی ستھرائی اور اپنے گھر کے نظام کو دیکھے، جو بی بی کے خطبے کا آخری حصہ ہے وہ اس وقت کے سیاسی حالات پہ گفتگو کی ہے بی بی نے، اور پھر اس وقت کے زمانے پہ گفتگو کی ہے بی بی نے. یعنی بی بی نے خواتین کو یہ پیغام دیا کہ تم صرف گھر میں گھرداری، جہاں تم گھرداری، شوہرداری، بچے داری کر رہی ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زمانے کے سیاسی اتار چڑھاؤ سے نابلد رہیں، بلکہ ایک عورت کو ایسا ہونا چاہیے بابصیرت اور آگاہ کہ وہ زمانے کے مد و جزر سے آگاہ ہو، وہ زمانے کے سیاسی حالات و واقعات سے آگاہ ہو. ایک تو یہ خطبہ فدق دیا بی بی نے. ایک خطبہ اور دیا بی بی نے کہ جب انصار اور مہاجرین کی عورتیں بی بی سے ملنے کے لیے ان کے گھر آئی ہیں تو بی بی نے پہلے تو ملنے سے ہی انکار کر دیا، اور اس کے بعد پھر بی بی نے ان انصار اور مہاجرین کی عورتوں کو مخاطب کر کے خطبہ دیا اور ان کی سرزنش کی ہے کہ تم اپنے مردوں کو ولایت کے دفاع میں کیوں کھڑی نہیں کر رہی ہو. اور پھر ہمیں نظر آتا ہے جناب زہیر ابن قین کہ جو امام حسین کے لشکر سے آگے پیچھے اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ جب ان کے جناب زہیر ابن قین کا ٹکراؤ امام حسین کے لشکر سے ہو جاتا ہے اور امام اپنے قاصد کو بھیج کے جناب زہیر کو بلواتے ہیں، تو عورت کا کردار کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جناب زہیر جب جانا نہیں چاہتے تو ان کی زوجہ نے ان سے کہا کہ اے زہیر جا کے دیکھو فرزند فاطمہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. یہی وہ پیغام تھا کہ جس کو فاطمہ زہرا اپنے خطبے میں بیان کر رہی ہیں کہ ایک عورت اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بابا کو ولایت کے دفاع میں آگے بڑھانے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ خطبہ فدق جب دینے کے لیے بی بی گئیں، جہاں یہ بی بی کی حدیث ہے کہ عورت کی میراث جو ہے وہ گھر کی چار دیواری ہے، وہیں ظالم کو جو کہنا چاہیے کہ بے نقاب کرنے کے لیے بی بی گئیں، تو کس انداز سے گئیں؟ کیا بی بی کے ساتھ بنی ہاشم کی خواتین بھی تھیں یا بی بی کے ساتھ کوئی صحابی بھی تھے؟ بی بی اپنے بچوں کے ساتھ گئیں؟ یہ بتائیے. سائرہ، یہ دراصل خطبہ فدق جو ہے نا، یہ راہ ولایت میں، دفاع ولایت میں پہلا قدم ہے جو بی بی اٹھا رہی ہیں. اس کا ایک ایک حصہ بی بی جانتی ہیں، وہ اتنی بابصیرت اور آگاہ ہے بی بی کہ وہ جانتی ہیں کہ ایک ایک حصہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا اس کا. بی بی کا حال جو لکھا ہے نا، وہ یہ کتاب بہترین کتاب ہے، اگر کوئی لینا چاہے تو جناب فاطمہ زہرا کی حالات کے اوپر. اس کے اندر جو آیت اللہ کاظم قزوینی صاحب نے جو بی بی کی حالت لکھی ہے کہ آپ کس طریقے سے گئی ہیں، کس شان سے آپ مسجد نبوی گئی ہیں، تو اس کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات کو مورخین نے محفوظ کیا ہے. اور انہوں نے لکھا کہ بی بی نے اپنے سر پہ چادر کو رکھا، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ برقعے کو زیب تن کیا، اور پھر کہا کہ اپنے مددگاروں اور خاندان کی خواتین کی ایک جماعت کے ہمراہ آپ مسجد روانہ ہوئیں. اور حال یہ لکھا کہ چلتے وقت آپ کی چادر کا نچلا حصہ آپ کے پاؤں کے نیچے آتا جاتا تھا. یعنی آپ اندازہ لگائیے، اس چال کا اندازہ لگائیے. اور سب سے بہترین بات جو لکھی آیت اللہ قزوینی نے، وہ لکھتے ہیں کہ آپ کے چلنے کا انداز
بالکل ایسا تھا جیسے جناب رسول خدا کا یہ تو انداز. جناب عائشہ کی بھی روایت ہے نا کہ جب جناب فاطمہ کو میں دیکھتی تو مجھے بالکل وہ ہو نور رسول اللہ کا مشابہ ہوتا, چال سے پتہ نہیں چلتا کہ جناب رسول خدا کی چال یا جناب فاطمہ چل رہی. بڑی خوبصورت یہ حدیث مجھے جناب عائشہ کی لگتی ہے, جس کو بالکل پروگرام میں اس حصے میں یقیناً دل چاہا میں شامل کروں. جو مورخ تھے انہوں نے چال کو جناب فاطمہ سے, اچھا چال کی خصوصیت کیا تھی, تو زمین بار نبوت کو تحمل نہیں کر پاتی تھی, اور جب جناب رسول خدا اپنے پائے مبارک زمین پہ رکھتے تو وہ زمین اس جگہ سے بار نبوت کی وجہ سے ہلکی سی دب جاتی تھی. اب جب چال کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے مشابہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے یقیناً کہ بی بی کے پاس وہ بار ہو کوئی ایسا کہ جو ظاہری منصب تو ہمیں اور آپ کو کوئی نظر نہیں آتا, مگر کچھ ایسی ولایت تھی جناب فاطمہ زہرا پہ کہ زمین جس کو تحمل نہیں کر پاتی تھی, اور جب بی بی قدم رکھتی تھی تو وہ زمین دھس جاتی تھی. اور اس چال کے ساتھ بی بی مسجد نبوی گئی ہے, اور جب مسجد نبوی گئی تو عالم یہ تھا کہ جب وارد ہوئی ہیں تو پہلے خلیفہ جو تھے وہ مہاجر و انصار کے ساتھ بیٹھے تھے, دربار لگا ہوا تھا, اور جب بی بی آئی ہے تو دربار اور بی بی کے سامنے پردہ لگایا گیا, حائل کیا گیا پردہ, اور جب بی بی نے گفتگو شروع کی ہے, مورخین لکھتے ہیں سائرہ کہ بی بی نے آواز بلند کی ہے اور گریا شروع ہوا ہے, اتنا بلند گریا کہ بی بی تھوڑی دیر کے لیے تھم گئیں کہ یہ گریا ختم ہو تو بی بی اپنے خطبے کا آغاز کریں. کتنے مصائب ان ہستیوں کے ہیں, جتنی ہستیاں با کمال ہیں, مصائب میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ناظرین اب وقت ہوتا ہے ایک بریک کا, بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا. شکریہ ناظرین بریک میں ہمارے ساتھ رہنے کا. ہم اپنے پروگرام میں ایک آخری سوال کو جو ہے شامل کرتے ہیں. جی ذاکرہ صاحبہ یہ بتائیے, آثار فاطمۃ الزہرا یعنی سیرت و کردار کا وہ پہلو جو بی بی نے زمانے کے لیے چھوڑا, اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آثار فاطمہ زہرا پہ ہم دیکھا جائے تو شروع پروگرام سے ہی گفتگو کر رہے ہیں, اور جناب فاطمہ بنت اسد سے لے کر اور جناب فاطمہ معصومہ قم تک کا سلسلہ, اور جو اس کی بات کی اگر کسی فاطمہ کا سلسلہ ملتا ہے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ آثار فاطمہ سب سے اول یہ کہ راہ امامت میں پہلی احتجاج بھری صدا جو بلند کی ہے وہ مادر مہدی آخر الزماں کی صدا تھی, اور وہ اتنی بلند صدا تھی کہ آج تک راہ مہدی جاری ہے, آج تک حقوق کی خاطر احتجاج اور قیام جاری و ساری ہے. اور یقین جانیے کہ یہی سلسلہ جناب فاطمہ زہرا سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ہے کہ وہی راہ مہدی, وہی راہ احتجاج, وہی راہ قیام, بی بی کی طرح سے ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جانا, یہ اہل انتظار کی سیرت بن گیا, یہ اہل انتظار کا خاصہ بن گیا. جو اہل انتظار ظہور امام زمان ہیں ان کے لیے جو آثار فاطمہ نظر آتے ہیں, جو سیرت فاطمہ نظر آتی ہے, اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ظلم سے بیزاری ہے. یعنی بی بی نے جو راہ چنی ہے نا, جس راہ کا انتخاب کیا ہے, تو انہوں نے آنے والی نسلوں کو بتایا کہ میری راہ کا عنوان ہے ظلم سے بیزاری. جبھی وہ سورہ منافقین کی ایک تصویر جب جناب محسن کو شہید کرنے کا سبب بنے تو بی بی کے لبوں سے جو پہلی نکلی وہ وقت کی امام یعنی امام قائم مقام کو بلانا تھا کہ میرے مہدی آ جاؤ. بالکل. اور یقیناً ہم پر جب ظلم ہوتا ہے ناظرین تو ہمارے دل سے جو پہلی سزا نکلتی ہے وہ اپنے وقت کے امام کو ہم الجل الجل کہہ کے پکارتے ہیں.
بے شک بالکل ایسا ہی ہے سائرہ، کہ جب بی بی در و دیوار کے بیچ میں تھی تو بی بی نے جو پکارا وہ اس کو پکارا کہ جس کا تعارف یہ ہے کہ جب وہ ظہور کرے گا تو دنیا کو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا ہوگی، اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہاں یہ نقطہ سمجھنا ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ صرف ایک پہلو نہیں ہے ظلم سے بیزاری، نہیں، یہ نامکمل ہے، بلکہ پوری راہ جو ہے نا، وہ راہ جو جناب فاطمہ زہرا نے بتائی وہ دو حصوں پہ مشتمل ہے۔ ایک پہلا حصہ ہے ظلم سے بیزاری، اور دوسرا حصہ ہے عدل اور انصاف کو تحمل کرنا۔ ممکن ہے کہ کوئی ظلم سے بیزاری کرے مگر اس کے سیرت و کردار میں عدل کو سہنے کی کوشش نہ ہو، عدل کو سہنے کی، عدل کو تحمل کرنے کی، اس کے اندر عدل کو رائج کرنے کی اس کے اندر ہمت نہ ہو۔ اگر میں آپ کو بتاؤں نا سائرہ کہ عدالت کے اثرات کیا ہوتے ہیں، عدالت کا مطلب کیا ہوتا ہے، عدالت کو برداشت کیسے کیا جاتا ہے، اور ظلم کا خاتمہ اور عدالت کو رائج کیسے کیا جاتا ہے، اور کیا ہم عدالت کے اثر سے واقف بھی ہیں یا نہیں۔ اگر ہم اس کے اوپر ہی ایک پروگرام رکھیں اور گفتگو کریں نا تو بہت سے لوگوں کے لیے ممکن ہے کہ بہت سے مومنین عدالت سے ہی منحرف ہو جائیں۔ مولا کائنات کے لیے ملتا ہے کہ مولا کائنات کو ان کی عدالت کی وجہ سے شہید کیا گیا، ان کے عدل کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ جب راہ مہدی یہ ہے کہ وہ عدل اور انصاف سے لوگوں کو، دنیا کو بھر دیں گے، تو جناب فاطمہ زہرا کی سیرت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ جہاں ظلم سے بیزاری کا اظہار کرنے کے لیے تم کھڑے ہو تو پہلے اپنی ذات کو عدل کو قبول کرنے والا بھی بنا لو۔ صرف ظلم سے بیزاری کافی نہیں ہے، اپنی ظرفیت کو اتنا کمال پہ لے جاؤ۔ وہ عمار یاسر ہیں، وہ مقداد ہیں، وہ میثم ہیں، وہ ایسے ایسے اصحاب ہیں کہ جو، وہ حذیفہ یمانی ہیں کہ جو عدل علی ابن ابی طالب کو تحمل کر سکتے ہیں، جن کی سیرت، جن کا اخلاق، جن کا کردار اتنا، جو باعمل اتنے ہیں۔ تو ایسے عالم میں بی بی کہہ رہی ہے کہ راہ ولایت میں دیکھتے رہو گے پورا مدینہ بھرا رہے گا، بی بی کے در کو جلایا جاتا رہے گا۔ بی بی سوال کرے گی، سوال کیا ہے جناب فاطمہ زہرا نے، کیا اس در کو جلا دو گے جہاں حسن و حسین رہتے ہیں؟ گویا بی بی کو یہ شاید امید تھی کہ حسن و حسین سے محبت دیکھی ہے جناب رسول خدا کی، تو لوگ کہیں کہ نہیں ہم اس در کو چھوڑ دیں گے، حسن و حسین رہتے ہیں۔ مگر آپ یقین کیجئے جواب کیا آیا، کوئی بھی رہتا ہو۔ تو میں یہاں کہتی ہوں کوئی بھی رہتا ہو، اس کا مطلب یہ کہ ان کا جو جلانے والے آئے تھے ان لوگوں کا مقصد در کو جلانا نہیں تھا، ان کا مقصد ولایت کو ختم کرنا تھا، نظام خدا کو ختم کرنا تھا۔ جو نظام خدا کے رہبر تھے، جو نظام خدا کو چلانے والے معصوم صاحب عصمت و طہارت ہستیاں تھیں، ان کو جلانا تھا۔ تو پروردگار عالم نے مدافع ولایت بن کے جو بی بی کھڑی ہو گئی، بی بی نے اپنے شکم میں جناب محسن کی شہادت کو برداشت کیا۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ شاید مادر امام حسین کی حیثیت سے بی بی نے یہ قربانی، عظیم الشان قربانی پیش کی جناب محسن کی شکل میں۔ اور وہ جو امام حسین اس وقت بہت چھوٹے سے 3 یا 5 سال کا سن لکھا ہوا ہے، گویا وہ اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ ولایت کے تحفظ کے لیے اگر میرا بھائی شکم میں بھی ہے تو میری ماں نے اس کی شہادت کو دینا قبول کیا ہے مگر ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا ہے۔ جب ہی اسی جگہ سے امام حسین کو وہ قوت ملی جس قوت کے سہارے سے امام حسین نے جناب علی اصغر کے لاشے کو اٹھایا ہے۔ اگر انہوں نے سیرت فاطمہ کے اس پہلو کو نہ دیکھا ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کہ امام حسین کے لیے بڑا مشکل ہوتا۔ مگر میں ایسا کبھی کبھی جب آپ کربلا جائیں اور جب آپ زیارتوں پہ جائیں تو آپ امام حسین سے بھی گفتگو کیا کیجئے۔ تو ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو میں پوچھتی ہوں کہ مولا کیا جناب محسن وہ باعث بنے جس وجہ سے آپ کے قدموں میں وہ ثابت قدمی رہی کہ آپ لاشا اصغر کو لے کر واپس آئے ہیں؟ بی بی نے اتنی بڑی شہادت دی ہے، وہ تربیت کی ہے بی بی نے۔ ہاں ناظرین، ایام فاطمہ کے اس سلسلے کو ہم اختتام کرتے ہیں۔ یقیناً یہ عورت جو صنف نازک ہے، اس
عورت کو اگر ہم دیکھیں، جناب فاطمہ کے کردار کو دیکھیں، جو صنف نازک ہے، اس نے کتنی بڑی قربانی، کہ جب کہا جاتا ہے کہ جس کے بدن میں اولاد ہو وہ کوئی کام مشکل کرنے سے ڈرتی ہے، بی بی نے اتنا بڑا کام کر لیا، پھر بھی محافظ ولایت بن کے دکھایا، باپ کے لیے روتی رہیں لیکن ولایت علی کو تحفظ دیتی چلی گئی۔ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے، خدا حافظ۔